अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान जिंदाबाद। कल बाकायदा लाहौर में मैं मौजूद था और आप सबकी दरख्वास्त पर, आप सबके सवालात को लेकर मैं हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट पहुंचा। हायर हुकाम के साथ मुलाकात की। आपके सब सवालात को मुझे याद है जब मैं वहाँ बैठा था, और मुझे ये भी याद है जब मैं IBCC सेक्रेटरी के साथ मुलाकात के लिए गया था तो कुछ सवालात कुछ बच्चों की जानिब से कहा जा रहा था जी रह गए, हमारी आवाज़ आप नहीं बने। वहाँ वो तमाम तर सवालात जो आपको दिए गए थे आप उनको वहाँ ना पहुँचा सके, जिसके बाद मैंने सोचा कि इस बार कुछ यूँ करूँगा कि तमाम सवालात को, तमाम तर कमेंट्स को आपके सामने आपकी स्क्रीन पर एक ट्वीट मौजूद है जिसमें मैंने जैसे ही मीटिंग के लिए गया मैंने कुछ सवालात आपसे पूछे थे। मैंने कहा था जी इस ट्वीट पर सवालात भेजें। वो तमाम तर सवालात जो इस ट्वीट पर भेजे जाएंगे, कमेंट किए जाएंगे, उनके सवालात बाकायदा तौर पर जवाबात की सूरत में आप तक वापस आएंगे। पहली बात ये हुई। उसके बाद मैंने देखा वहाँ पर जो मेरी बात हुई 2 घंटे तक जी मेरी मुलाकात रही वहाँ पर, और वहाँ पे चीज़ें बड़ी वाज़ेह रहीं। कुछ अच्छी कुछ बुरी ख़बरें तमाम तर बच्चों के लिए हुई। और ये चीज़ मैं आपको बता दूं पहले, इससे पहले कि मैं आपके सवालात की जानिब बढ़ूं, आपको क्लियर कर दूं कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनका ताल्लुक कोविड सिचुएशन के साथ होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल बहुत से फैसले ऐसे होंगे जिनके बारे में ये कहा गया है कि जी ऐसा नहीं होगा, लेकिन अगर कोरोना बढ़ा, लेकिन अगर तमाम तर तालीमी इदारों में कोरोना केसेस के जो आने का सिलसिला है ना थमा, अगर कोरोना की जो मस्बत केसेस की शरह है वो ना रुक सकी, तो कुछ अहम फैसले NCOC की जानिब से किए जाएंगे जिस पर अमल दरामद करवाना यकीनन हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट की मजबूरी भी होगी, फ़र्ज़ भी होगा, और ऐसा होगा भी। आपके सवालात की जानिब आते हैं जी। पहला सवाल मोहम्मद अली शाहिद ने लिखा हुआ जी, सर इम्प्रूवर्स के हवाले से बता दीजिए प्रैक्टिकल्स के जो मामलात हैं क्या उनको हल किया जाएगा, क्या प्रैक्टिकल के इम्तहानात होंगे। बुरी ख़बरों और अच्छी ख़बरों का जो सिलसिला है वो इकट्ठा ही होगा। इसमें आपने देखना है कि कौन सी ख़बर आपके लिए अच्छी और कौन सी आपके लिए बुरी है जी। पहला सवाल प्रैक्टिकल्स के हवाले से है, और जब मैंने ये पूछा उनसे, मैंने बताया कि जी प्रैक्टिकल्स बच्चे किस तरह देंगे, तैयारी नहीं की, क्लासेस नहीं हुई बाकायदा किसी भी किस्म की। हमने देखा कि चूँकि जो सेशंस होते हैं प्रैक्टिकल्स की तैयारी करवाई जाती है वैसा भी नहीं हुआ, तो क्या बच्चों को प्रैक्टिकल्स के हवाले से बुलाया जाएगा, क्या इम्तहानात होंगे। तो उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा कि गुज़श्ता कई सालों से जिस तरह से मैट्रिक और इंटर के इम्तहानात हो रहे हैं, जिस तरह से प्रैक्टिकल्स हो रहे हैं, इस बार वैसे ही प्रैक्टिकल्स होंगे। यानी कि प्रैक्टिकल्स के हवाले से ये कहा गया है कि जी प्रैक्टिकल इम्तहानात इस साल होंगे, और जो पॉलिसी एक नॉर्मल पॉलिसी है उसके तहत प्रैक्टिकल के इम्तहानात लिए जाएंगे। अच्छा, अब दूसरा जी ये कहा गया कि जी सर ये बता दीजिए कि अभी हमारे जो एग्ज़ाम्स हैं वो कब तक एक्सपेक्टेड हैं अगर कोविड का इशू ना हुआ। तो हंजला ने ये सवाल किया जी, तो उसमें उन्होंने वाज़ेह तौर पे कहा है कि भाई देखें, हम आपको जो कोरोना अगर बढ़ता है तो कुछ भी हो सकता है, मैं पहले वीडियो के आगाज़ में आपको बता चुका हूँ, लेकिन अभी मई जून की जो डेट्स हैं वो तय हुई हैं। मैंने आपको बताया कि जो एग्जैक्ट डेट है वो एग्ज़ाम्स की फ़ाइनल चंद ही दिन में हो जाएगी। उस तारीख को आपके बाकायदा जो हैं वो इम्तहानात होंगे। हाँ, जो एडमिशन्स की डेट है मैट्रिक इंटर की, उसका बाकायदा नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। कहा गया है कि जी आप इन तारीख़ों तक जो है एडमिशन भेज सकते हैं, लेकिन जो एग्ज़ाम्स की डेट है वो कुछ ही देर तक फ़ाइनल हो जाएगी, कुछ दिन तक फ़ाइनल हो जाएगी, जिसके बाद ये क्लियर होगा कि एग्ज़ाम्स कब होंगे, कैसे होंगे। हाँ, जब मैंने उनसे पूछा क्या इस चीज़ के इम्कानात हैं कि इम्तहानात को कैंसिल किया जा सकता है, तो उन्होंने ये वाज़ेह किया कि भाई देखिए कैंसलेशन के हवाले से अभी तक कोई फ़ैसला नहीं हुआ। हाँ, अगर कोरोना बढ़ गया, अगर NCOC का इजलास खुसूसी तौर पर एमरजेंसी बुनियादों पे बुलाया गया, अगर IPMC ने कहा कि भाई इम्तहानात कैंसिल कर दें, तो कुछ भी हो सकता है। अच्छा, अब ये भी कहा गया कि जी हबीबा शाहिद ने पूछा सर कि पेपर पैटर्न जो है वो चेंज हुआ है और क्या स्मार्ट सिलेबस होगा। चंद बच्चों के मैं नाम ले पाऊँगा बिकॉज़ बहुत से बच्चों के सवालात एक जैसे होंगे, तो मैं कोशिश करूँगा हर बच्चे का जो मुख्तलिफ और डिफरेंट सवाल है उसी को आंसर किया जाए। तो स्मार्ट सिलेबस के हवाले से पूछा है हबीबा ने कि क्या इस साल स्मार्ट सिलेबस होगा। जवाब है नो।
انہوں نے پوچھا کہ کیا ایگزامز میں ڈیلے ہونے کے امکانات ہیں؟ تقریباً جواب ہے نو۔ انہوں نے یہ بھی پوچھا کہ کیا اس سال پیٹرن چینج ہوگا؟ اس کا جواب جو کہ اچھے انداز میں، لیکن اس کا جواب بھی ہے نو، کیونکہ پیٹرن جو ہے وہ چینج نہیں ہوگا۔ 2020 اور 21 میں جو پیٹرن موجود تھا اسی پیٹرن کے تحت جو ہیں وہ پیپرز لیے جائیں گے۔ کچھ چینجز پیپر سیٹرز کے حوالے سے ایک ویڈیو میری موجود ہے، آپ کو میں بنا کے بتا چکا ہوں کہ پیپر سیٹرز کو انسٹرکشنز دی گئی ہیں کہ 10%، 20% اور 70% کا پورشن جو ہے وہ رٹے کو ختم کرنے کے حوالے سے ہدایت دی گئی ہیں۔ اس پر کام یقیناً کیا جائے گا، اور پہلے بھی ایسے ہی ہوا، اس بار صرف اس پر زور دیا جا رہا ہے۔ اچھا جی، عبد المقید پوچھتے ہیں کہ جی امپرومنٹ پالیسی 2020 میں ریلیکسیشن کروا دیں، 12 سبجیکٹس فل سلیبس کی بجائے 6 سبجیکٹس کروا دیں۔ اچھا، یہ سوال میں نے ان سے پوچھا، میں نے کہا اور درخواست کی، ان تک باقاعدہ آپ کا درد، آپ کے غم، آپ کی مشکلات اور آپ کو پیش آنے والی دشواریوں کو پہنچایا۔ انہوں نے یہ واضح کیا کہ جی اس سال ابھی تک اگر کوئی سوچتا ہے کہ اس نے، دیکھیں میں نے سوال ان تک پہنچایا کیا، میرا انداز کیا تھا، میں نے یہ کہا کہ جی 3 پیپر ایک بچے نے دیے، اگر وہ تینوں کو امپروو کرنا چاہتا ہے تو اس کو 3 کی بجائے 6 نہیں 12 پیپر دینے پڑیں گے، تو کیا یہ زیادتی نہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ 3 کی بجائے وہ اس میں ریلیف ہم کس طرح دے سکتے ہیں۔ اب یہ بات بڑی غور سے سننی ہے آپ نے، ریلیف کیسے ہوگا؟ انہوں نے بولا جی 12 کے 12 پیپر ہی دینے پڑیں گے اگر آپ سمارٹ سلیبس کے تحت بھی، اور جو چند سبجیکٹس ہیں یعنی کہ 3 سبجیکٹس ہیں اس حوالے سے بھی سوچ رہے ہیں تو ایسا نہیں ہے، آپ کو پیپر سارے دینے پڑیں گے، آپ کا سمارٹ سلیبس نہیں ہوگا، پورا سلیبس ہوگا۔ لیکن اس میں کیا ہو سکتا ہے، بیچ کا راستہ کیا ہے؟ بیچ کا راستہ یہ ہے، اگر آپ سمارٹ سلیبس کو ڈھونڈ رہے ہیں، اگر آپ 3 سبجیکٹس کو ڈھونڈ رہے ہیں تو یہ تلاش ختم کر دیجئے، فی الحال ایسا نہیں ہونے جا رہا۔ لیکن درمیانی راستہ یہ موجود ہے کہ اگر آپ 12 پیپر دینا چاہتے ہیں تو 3 پیپر، چونکہ ایک سال میں 2 بار سمارٹ سلیبس، معذرت کے ساتھ ایک سال میں 2 بار پیپر ہوں گے، اور دونوں بار آپ کا اینول پیپر ہوگا، یعنی کہ ایک بچہ جو 12 سبجیکٹس کو امپروو کرنا چاہتا ہے، what he can do is وہ پہلے 6 ماہ میں جب مئی جون میں پیپرز ہوں گے 3 پیپرز دے سکتا ہے، وہ ستمبر اکتوبر میں بھی 3 پیپر دے سکتا ہے، وہ دوبارہ سے اگلے سال بھی 3 پیپر، پھر ستمبر اکتوبر میں 3 پیپر، یعنی کہ 2 سال میں وہ 12 پیپرز کو امپروو کر سکتا ہے۔ دس از اے وے جو مجھے بتایا گیا کہ اگر کوئی اس طرح کرنا چاہے تو وہ کر سکتا ہے، کیونکہ ایک اگر وہ امپروو کرنا چاہتے ہیں تو آپ 3 بھی دے سکتے ہیں، اٹس ناٹ این ایشو۔ اچھا جی، آیت نے پوچھا سر اسپیشل ایگزامز والوں کے یونیورسٹیز میں ایڈمیشن کے ریلیٹڈ پوچھتے ہیں، تو یہ سوال بھی میں نے یقیناً ان کے سامنے رکھا۔ انہوں نے کہا کہ پنجاب یونیورسٹی نے باقاعدہ وعدہ کیا ہے کہ وہ جو ہے وہ باقاعدہ جو ڈیٹس ہیں ایڈمیشنز کی اس میں ایکسٹینشن دیں گے، ایکسٹینڈ کریں گے، کیونکہ بڑے واضح انداز میں جی میں نے ان کو کہا کہ جی بچے جو اسپیشل ایگزامز دے رہے تھے، کیوں دے رہے تھے؟ اس لیے دے رہے تھے کہ آپ ان کو یونیورسٹیز میں ایڈمیشن لینے کا موقع دیں، ان کے جب مارکس بڑھیں گے، جب ان کا میرٹ پورا ہو جائے گا، لیکن تب اگر ایڈمیشن بند ہو گئے تو ان کو کیا فائدہ تمام تر انتظار کا، تمام تر اسپیشل ایگزامز دوبارہ تیاری کر کے دینے کا؟ تو انہوں نے کہا کہ جی اس حوالے سے ہم نے جو میٹرک کے بچے ہیں ان کے لیے تو ہم نے باقاعدہ، چونکہ بورڈز جو ڈی پی آئیز ہیں، ڈائریکٹر آف کالجز جو ہیں، ان کو ان کی جانب سے کہا گیا کہ ہدایت دے دی گئی ہیں، کالجز میں تو ایڈمیشن ہو جائیں گے، کچھ یونیورسٹیز کو بھی کہا گیا ہے کہ وہ ان معاملات کو دیکھیں اور بچوں کو ایڈمیشن دیں۔ اچھا، اس کے بعد جی سوال کیا گیا کہ پنجاب میں سمارٹ سلیبس کے حوالے سے 12 اور ایگزامز کے حوالے سے بات کی جائے، یہ ہماری بات ہو چکی ہے۔ 9th اور 11th کے حوالے سے عبداللہ اظہر پوچھ رہے ہیں کہ سر اس کا کیا ہوگا؟ دیکھیں اس کا جو معاملہ تھا وہ میں نے ان تک پہنچایا، ان کو بتایا، ان کو باقاعدہ میں نے دکھایا بھی کہ جی دس از اے سچویشن۔ 9th اور 11th کے جو بچے ہیں وہ رو رہے ہیں، باقاعدہ پیٹ رہے ہیں، ان کو بڑا دکھ ہے کہ جی ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی، ہمارے ساتھ ڈسکرمنیٹو بیہیویئر اپنایا گیا۔ 10th اور 12th والوں کو جو ہے وہ چانس دیا گیا، 9th اور 11th کو بھی چانس دیا گیا، لیکن صرف فیڈرل میں پنجاب ایسا کیوں نہیں کر رہا؟ تو انہوں نے باقاعدہ مجھے بورڈز کہ جو رولز ہیں وہ پڑھ کے سنائے، لکھا تھا کہ جی 9th اور 11th کو جو ہے وہ اسپیشل ایگزامز کا، یا جس کو آپ کہتے ہیں امپرومنٹ ایگزامز کا موقع نہیں دیا جائے گا۔ ہاں اگر وہ بعد میں امپروو کرنا چاہتے ہیں، جب ان کا انٹر کمپلیٹ ہو جائے گا، جب ان کا میٹرک کمپلیٹ ہو جائے گا، دین دے کین گیٹ اے چانس کہ وہ اس کو کر سکیں۔ اچھا، اب انتہائی اہم سوال جو کہ عبداللہ اظہر نے ہی یقیناً اس پہ بات کی ہے کہ جی چھٹیوں کا کیا ہوگا؟
ایک اور سوال اس میں ایڈ کر لیں. یہ پوچھا گیا کہ سر اگر کچھ کالجز میں کچھ سکولز میں جہاں چھٹیاں ہو گئی ہیں 200 300 500 کالج یا سکول بھی بند ہو گیا, ان بچوں کو 2 ہفتے کے لیے 3 ہفتے کے لیے گھر بھیج دیا گیا, ان کی کیا مجبوری ہے, وہ پیچھے رہ جائیں گے, وہ کیسے پڑھیں گے؟ تو یہ سوال بھی میں نے ان سے پوچھا. ساتھ یہ بھی پوچھا کہ کیا چھٹیاں ہونے جا رہی ہیں, تو انہوں نے یہ واضح کیا کہ جی دیکھیے ابھی تک تو کرونا جو ہے وہ بڑھ تو رہا ہے, کچھ تعلیمی اداروں کو بند بھی کیا جا رہا ہے, لیکن یہ جو فیصلہ ہے یہ NCOC اگلے چند روز میں جب ٹیسٹنگ کمپلیٹ ہو جائے گی, جب تعلیمی اداروں کے حالات کے حوالے سے پکچر کلیئر ہو جائے گی, اس کے بعد NCOC یہ فیصلہ کرے گا کہ کیا انہوں نے تعلیمی اداروں کو بند کرنا ہے یا نہیں. جیسے ہی NCOC فیصلہ کرے گا ہم تک معاملات احکامات پہنچیں گے, ہم اس پر عمل درآمد کر لیں گے. اچھا, اب یہ پوچھا گیا جیسے مسٹر ٹیچر نے یہی سوال پوچھا کہ جی چند اداروں کو جب چھٹیاں ہو جائیں گی ان کے بچے پیچھے رہ جائیں گے, وہ تیاری کیسے کریں گے؟ تو اس کے جواب میں انہوں نے یہ واضح انداز میں بتایا کہ جی دیکھیے ہم 1-2% سکولز یا کالجز ٹوٹل جو پنجاب بھر میں سکول کالجز ہیں وہ تعداد بنتی ہے, تو ہم ان کے لیے نئی پالیسی ظاہراً نہیں بنا پائیں گے. اچھا, اب یہ پوچھا گیا کہ جی بری خبریں کافی ہو گئی ہیں, چھوٹی سی اچھی خبر بھی اس میں شامل کر لیں. وہ یہ ہے کہ اگر کوئی بچہ وہ کچھ زیادہ محنت کر سکتا تھا, شاید وہ تھوڑی زیادہ نیند خراب کر کے پڑھائی کر سکتا تھا اور اچھے نمبر لے سکتا تھا, وہ امپرومنٹ کرنا چاہتا, لیکن اب مسئلہ ہو گیا. مسئلہ کیا ہو گیا کہ BS آنرز میں وہ ایڈمیشن لے چکا ہے, تو ان کے لیے یہ اچھی خبر ہے کہ اگر آپ نے کسی بھی یونیورسٹی میں انرولمنٹ بھی کروائی ہوئی ہے, یو ول گیٹ اے چانس کہ آپ امپروومنٹ کر سکتے ہیں. آپ باقاعدہ جو 3 سالوں میں 4 چانسز ہیں آپ ان کو اویل کر سکتے ہیں. جب تک آپ پاس نہیں کرتے, میک اٹ کلیئر, جب تک آپ پاس نہیں کرتے جو آپ کی ہائر ڈگری ہے تب تک آپ کو چانس ملے گا, یعنی کہ آپ امپروو کر سکتے ہیں. اچھا جی, امپروومنٹ کے حوالے سے کچھ بچوں نے کہا کہ جی ہمارے جو مارکس ہیں وہ امپروو نہیں ہوئے, کم ہو گئے. اس پہ میں نے ان سے بات کی, انہوں نے کہا کہ جی دیکھیے کچھ بچوں نے یہ کروایا تھا کینسل. جب آپ کینسل ایڈمیشن کروا دیتے ہیں دیٹ مینس کہ آپ کا پرانا ایڈمیشن ختم, نئے سرے سے اس چیز کو دیکھا جائے تو جب نئے سرے سے انہوں نے دیا تو جو نئے نمبر آئیں گے وہی رہیں گے, پرانے والے نمبرز کو کنسیڈر نہیں کیا جائے گا. اس حوالے سے کچھ ٹیکنیکل ایشوز موجود تھے لیکن ہم نے بتا دیا. ایک بچی نے, پارو ان کا نام ہے جی, انہوں نے کہا تھا کہ جی میں فیصل آباد بورڈ سے تعلق رکھتی ہوں اور میرے جو نمبر تھے وہ کم ہو گئے, اور جب میں نے رزلٹ کارڈ جب دوبارہ سے بھی کیا تو وہ مارکس کم تھے, تو اس حوالے سے انہوں نے بولا کہ وہ اس حوالے سے فیصل آباد بورڈ کے ساتھ بات کریں گے. اسمارٹ سلیبس کے حوالے سے جی ریکویسٹ دوبارہ سے موجود ہے. میں بتا چکا ہوں کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس بار اسمارٹ سلیبس کے امکانات کم ہیں, لیکن اگر باقاعدہ NCOC اس معاملے کو دیکھ لیتا ہے تو پھر ہم اس پہ نہیں کر سکیں گے. ایکسپیکٹڈ ڈیٹ آف انٹر ایگزامس 2022 سہیل احمد پوچھ رہے ہیں, وہ میں بتا چکا ہوں کہ اس کے جو امکانات ہیں وہ کم ہیں جی. اس کے ساتھ ساتھ اسٹریٹ بوائے پوچھ رہے ہیں جی کہ کل جو ایڈمیشن ڈیٹس ہیں وہ انٹر میٹرک کے کب سٹارٹ ہوں گے. اس کے حوالے سے PBCC باقاعدہ NCOC کی مشاورت کے بعد ایک نوٹیفیکیشن جاری کر چکا ہے. اچھا جی, اس کے ساتھ جو سلیبس کافی تھوڑا ٹائم ہے اور وہ سلیبس پورا کرنا پاسبل نہیں ہے, محمد عبید کہہ رہے ہیں یہ معاملہ میں نے ان کو بتایا, باقاعدہ سمجھایا اور ان کے گوش گزار کیا, لیکن انہوں نے کہا کہ جی ابھی تک اس طرح کا کوئی امکانات نہیں ہے اور ہم ابھی تک یہ آپ کو نہیں کہہ رہے کہ آپ اسمارٹ سلیبس کی تیاری کیجئے یا 3 سبجیکٹس کی تیاری کیجئے, کیونکہ ابھی تک جو پورے پیپر ہوں گے آپ کو انہی کے پیپر دینے پڑیں گے. طلحہ عبداللہ بنگیال یہ پوچھ رہے ہیں کہ کیا وہ BS میں ایڈمیشن فرسٹ سیمسٹر وہ کلیئر کر چکے ہیں BS آنرز کا, کیا وہ FSC کو امپروو کر سکتے ہیں؟ بالکل وہ کر سکتے ہیں. امپرومنٹ پالیسی کا بار بار پوچھا جا رہا ہے, اس میں انہوں نے واضح کیا ہے کہ آپ وہ باقاعدہ امپروومنٹ کے جو آپ کو 3 چانسز ملیں گے 4 سال تک, معذرت کے ساتھ 3 سال تک 4 چانسز ملیں گے, یعنی کہ 1 سال میں 2 بار آپ کے پیپر ہوں گے. آپ ایک ہی بار 12 پیپر دے سکتے ہیں, آپ ایک ہی بار 1 پیپر دے سکتے ہیں, ایک ہی بار 3 پیپر بھی دے سکتے ہیں, یعنی کہ 3 پیپر اس 1 سال کے آغاز میں, 3 دوسرے سال کے جو اینڈ میں, اور یعنی کہ آپ اگر چاہیں تو 3 کر کے 2 سال میں 4 بار پیپرز دے کے بھی اپنے 12 کے 12 سبجیکٹس کو امپروو کر سکتے ہیں. آمنے a very active yes she is a very active یوزر, اور وہ پوچھ رہی ہیں سر کیا اس سال میں 2 بار امپروومنٹ ہو سکتی ہے؟ آمنہ بالکل ہو سکتی ہے. کتابیں اینول میں اور باقی 3 سائنس کتابیں
اینول ایگزامز میں ہو سکتی ہے، بالکل آمنہ ہو سکتی ہے۔ ایک اور اچھی خبر ہے جو میں آپ لوگوں کو اینڈ پہ سناؤں گا، امپرومنٹ پالیسی کے حوالے سے زین پوچھ رہے ہیں کہ جی کیا کووڈ سے جو متاثر بچے ہیں وہ نارمل جو ہے وہ ان کو فرسٹ میں پروموٹ کر دیا گیا تھا، 1 یا 2 سبجیکٹس امپروو کرتے ہیں، ان بچوں کو پورا رزلٹ امپروو کرنا ہے، اس کے لیے انہوں نے بتایا ہوا کہ ایک پالیسی بنی ہوئی ہے۔ جی اویس بنگال مغل جو وہ ہیں وہ پوچھ رہے ہیں کہ کیا 12 کی طرح پنجاب بورڈ کے 11 کے ایگزامز دینے کی اجازت دیں گے، یہ بھی بتا دیں۔ نہیں، ان کا یہ سوال ہے کہ کیا نیکسٹ ایئر بھی 12ویں کے پیپرز کو 11ویں کی طرح دینے کی اجازت دی جائے گی؟ ایسا نہیں ہوگا، وہاں پر ایک آسان اور اسمارٹ جو سسٹم موجود ہے اس کے تحت ہی ہوگا۔ اچھا، اور اس کے علاوہ جی پوچھا گیا ہے کہ کیا ریڈیوسڈ سلیبس موجود ہوگا اسمارٹ پالیسی میں؟ میں آپ کو بتا چکا ہوں، علی بخاری پوچھ رہے ہیں، ایسا نہیں ہوگا، فی الحال ایسا نہیں ہوگا۔ اسمارٹ سلیبس جو ہے وہ کر دیں، ریکویسٹ آ رہی ہے، وہ ریکویسٹ میں آگے فارورڈ کر چکا ہوں، ان کو بتا چکا ہوں۔ اس کے علاوہ پی بی سی سی نے کہا، طلحہ کہہ رہے ہیں کہ صرف آزاد کشمیر نے پی بی سی سی کے فیصلوں کو مانا، باقی بورڈز نے نہیں مانا۔ تو یہ کہا گیا کہ بیسیکلی تو مطلب میں نے ٹیکنیکلی چیز کو دیکھا کہ پی بی سی سی کے ساتھ بیسیکلی تو آزاد کشمیر کا جو الحاق ہے وہ ہونا چاہیے فیڈرل بورڈ کے ساتھ، لیکن وہ پی بی سی سی میں شامل ہیں، یعنی کہ ان کی جو پالیسیز ہوتی ہیں وہ تھوڑی سی ڈفرینٹ ہوتی ہیں، وہ فیڈرل بورڈ کو دیکھ کے پالیسیز بنا رہے ہوتے ہیں لیکن وہ شامل پی بی سی سی میں ہیں۔ تو پی بی سی سی کے جو فیصلے ہیں وہ ایگزیکٹلی ان پر جو ہیں وہ عمل درآمد وہ اپنے ڈفرینٹ انداز میں کرتے ہیں۔ جی سیفی جو ہیں بڑا ایکٹیو ہیں، سیفی جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں جی سر خدا کے واسطے امپرومنٹ والے اسٹوڈنٹس کا فیصلہ کروا دیں، ہمارا جائز مطالبہ ہے کہ ہم اس سال 12ویں کے پیپر 11ویں کے نمبر اپ گریڈ کر دیں۔ وجوہات آپ کے سامنے ہیں، وجوہات میں انہوں نے لکھا ہے کہ 2020 میں چند ماہ کبھی ریگولر تو کبھی آن لائن پڑھانے کے بعد گورنمنٹ نے 11ویں کو پروموٹ کر دیا تھا، یعنی 11ویں میں اچھی طرح پڑھائی نہیں ہوئی۔ دوسری وجہ وہ یہ بیان کر رہے ہیں کہ اب 2022 کے امتحانات میں چند مہینے باقی رہ گئے ہیں، اتنے کم وقت میں 11ویں اور 12ویں کے پیپر تیار کرنا بہت مشکل ہے۔ اور تیسرے میں وہ یہ جواز فراہم کر رہے ہیں کہ مانا کہ کرونا پروموشن کی تمام پالیسیز 2021 تک تھیں، لیکن جو اسٹوڈنٹس کرونا سے متاثر ہیں ان کے ساتھ کم از کم 2022 میں امتحانات تو انصاف دیا جائے۔ آپ کو پتہ ہے ہوتا کیا ہوتا یہ ہے کہ گورنمنٹ اگر کسی ایک کو ریلیف دیتی ہے تو باقاعدہ دوسرا بندے کو یہ لگتا ہے کہ مجھے نہیں ملا، چونکہ اس کو نہیں ملا ہوتا تو وہ کہہ رہا ہوتا ہے گورنمنٹ میرے ساتھ زیادتی کری، ویری آنیسٹلی اینڈ ویری کلیئر، بیکاز آئی نو بوتھ دا پکچرز، مجھے پتہ ہے اسٹوڈنٹس کی سچویشن کا، گورنمنٹ کی سچویشن کا۔ گورنمنٹ جو ہے وہ گورنمنٹ نے اسپیشل ایگزامز لیے، بہت سے بچے کہہ رہے ہیں گورنمنٹ نے گھٹیا حرکت کی، نمبر بڑھے نہیں، لیکن وہ بچے کدھر ہیں جنہوں نے میرے ساتھ شیئر کیا، جن کے 300 200 400 نمبر بڑھ گئے؟ اب ان کے لیے گورنمنٹ اچھی ہے لیکن کچھ بچوں کے لیے گورنمنٹ بری بھی ہے۔ اچھا، اب بہت سے بچے ایسے تھے جنہوں نے باقاعدہ جو میٹرک انٹر کا رزلٹ آیا تو ان کے لیے یہ تھا کہ گورنمنٹ نے انتہائی پیتھیٹک چیکنگ کی ہے، لیکن بہت سے بچے ایسے تھے جن کے 1090 1100 1095 1050 نمبر آ گئے، تو ان کے لیے گورنمنٹ بہت اچھی ہے۔ تو گورنمنٹ کہتی ہے کہ ہمارے لیے تو کوئی فیوریٹ نہیں ہے، اس لیے جو پری ہیں انہوں نے باقاعدہ اپنا رزلٹ کارڈ بھی شیئر کیا ہوا ہے کہ وہ جب اسپیشل ایگزامس کے لیے گئی تھی تو ان کی چھٹی ہو گئی، ان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، اللہ ان کو صحت دے، لیکن ابھی ان کو فیل کر دیا گیا ہے۔ تو اس سے پہلے وہ پاس تھیں، تو اس حوالے سے کہا گیا کہ چونکہ وہ جو پاسنگ تھی اس کو کینسلیشن کنسیڈر کیا گیا، اس لیے ان کو ابھی فیل ہی کہا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ جی کچھ سوالات ہیں جو کہ پوچھے گئے ہیں، آئی بلیو کہ میں سب کو جو ہے وہ آنسر کر چکا ہوں۔ اور اس کے علاوہ آپ دیکھیے جی پنجاب میں 9th اور اسپیشل کے ایگزامس کے حوالے سے پوچھا گیا ہے، وہ بھی ٹھیک ہے، میں نے کوشش کی ہے میں آپ لوگوں کی ٹویٹ کھول کے بیٹھ جاؤں، وہ ٹویٹ جس پر میں نے آپ سے کمنٹس مانگے تھے اور آپ نے کمنٹس کیے، تو میں چاہ رہا ہوں میں ایک ایک سوال کا جواب دوں تاکہ آپ کو چیزوں کو کلیئرٹی میں آ سکیں آپ۔ اچھا جی، اس کے علاوہ آئی ڈونٹ تھنک سو کہ اسمارٹ سلیبس کے اس سال امکانات کے حوالے سے پوچھا گیا، جو کہ امکانات بالکل تقریباً نظر نہیں آ رہے، لیکن تعلیمی اداروں کی صورتحال خراب ہے، اس پر دیکھا جا سکتا ہے اگر این سی او سی اس میں انٹروین کرتا ہے۔ مہنور پوچھتی ہیں کہ جو امپرومنٹ پالیسی ہے جی وہ کلیئر کروا دیں سبجیکٹس، وہ ظاہر ایک سچویشن بیان کر رہی ہیں لیکن ایسا ابھی تک جو ہے وہ نظر نہیں آ رہا، گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ نہیں ہوگا۔ یس آئی تھنک دیٹس اٹ، کافی کامنٹس ہیں لیکن سچویشن سب کی تقریباً یہی ہے۔ اور ابھی اینڈ پہ اچھی خبر کی جانب آتے ہیں جی۔ اچھا جی، سیفی نے ایک اسٹوڈنٹس کے بورڈ کے حوالے سے ایک ویڈیو میسیج بھی دیا ہے، وہ بھی میں سن چکا ہوں۔ اور
اچھا جی دیٹس اٹ. اچھا دیکھیں آخر میں جو اچھی خبر ہے وہ یہ ہے کہ گورنمنٹ نے کہا کہ پہلے یہ ہوتا تھا کہ میں نے اگر ایف ایس سی کی، میں نے اگر میٹرک کیا تو کہا جاتا تھا کہ میں نے سائنس کے ساتھ میٹرک کیا، میں لائق ہوں. میرے ساتھ والے نے آرٹس کے ساتھ میٹرک کیا ورنہ لائق ہے. ایف ایس سی جب ہوتی تھی تو ایف ایس سی والوں بچوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس نے ایف ایس سی کی ہے وہ لائق ہے، جس نے آئی کام کیا وہ نالائق ہے، جس نے ایف اے کیا وہ نالائق ہے. لیکن دوسری جانب او لیولز اے لیولز کے بچے جو تھے وہ ایک ہی بچے پاک اسٹڈی بھی پڑھ رہے ہیں، وہ اسٹارٹس بھی پڑھ رہے ہیں، وہ کیمسٹری بھی پڑھ رہے ہیں، فزکس بھی پڑھ رہے ہیں، کمپیوٹر بھی پڑھ رہے ہیں ایک ہی کلاس میں. تو گورنمنٹ آف پنجاب نے باقاعدہ اس چیز کا اپروول دیا ہے کہ وہ بچے جو میٹرک میں یا انٹر میں وہ جو بھی سبجیکٹس پڑھنا چاہتے ہیں وہ اپنی مرضی سے پڑھ سکتے ہیں. اگر کوئی بچہ ایک ہی کلاس میں یعنی کہ انٹر میں اگر وہ کمپیوٹر بھی پڑھنا چاہتا ہے، بایولوجی بھی پڑھنا چاہتا ہے تو اس کو باقاعدہ چانس دیا جائے گا. اگر وہ اپنی پسند کی پیئرنگ کرنا چاہتا ہے، انٹرنیشنل ریلیشنز بھی پڑھنا چاہتا ہے یا مختلف چیزیں پڑھنا چاہتا ہے تو وہ پڑھ پائے گا، تاکہ اس کو بعد میں او لیولز اور اے لیولز کے سامنے احساس کمتری نہ ہو. ان کے پاس بھی وہی نالج ہو جس میں ان کا انٹرسٹ ہے. وہ جیوگرافی ہو سکتی ہے، وہ سوکس ہو سکتی ہے، اور سوکس سائنس سبجیکٹس کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے. تو دس از آئی تھنک گڈ. تو معذرت. تو بس جی یہ ہے کہ جو میٹنگ تھی اس میں یہ تمام سوالات میں نے ان کے سامنے رکھے ہیں. کچھ چیزوں میں انہوں نے بے بسی کا اظہار کیا ہے، کچھ چیزوں میں انہوں نے بولا ہے کہ ہم جو معاملہ ہے وہ باقاعدہ این سی او سی کے سامنے، آئی پی ایم سی کے سامنے لے کے جائیں گے اور ان کو آپ کی گوش گزار کریں گے جو بھی معاملات ہیں. لیکن ابھی تک وہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی تک جو ہے جب تک این سی او سی کے جو احکامات نہیں آتے جو کہ بڑے مشکل ہیں، کیونکہ گورنمنٹ یہ کہہ رہی ہے، مراد راز کہہ چکے ہیں کہ جی جب تک تمام تر چیزوں کو بند نہیں کیا جائے گا، جب تک کاروباری مراکز کو، جب تک تمام تر ٹرانسپورٹ کو، جب تک تمام تر فیکٹریز کو، تمام تر تفریحی مقامات کو، تمام تر سینماز کو، تمام تر مزارات کو، ان تمام چیزوں کو بند نہیں کیا جاتا تب تک تعلیمی اداروں کو مکمل طور پر بند نہیں کیا جائے گا. دیٹ مینس کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اینڈ پہ آپ کی باری آئے گی، پہلے نہیں ہوگا کہ سب سے پہلے تعلیمی ادارے بند کیے جائیں گے، اس کے بعد تمام تر چیزیں بند کی جائیں گی. یعنی کہ آپ کی جو باری آنی ہے وہ مشکل ہے، لیکن کرونا صورتحال بد سے بدترین ہوتی چلی جا رہی ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ حالات اللہ نہ کرے خراب ہوں، لیکن اگر خراب ہوتے ہیں تو گورنمنٹ تعلیمی اداروں میں موجود معصوم بچوں کی زندگیوں سے کیسے کھیلتی ہے، ان کو بچاتی ہے یا داؤ پہ لگاتی ہے. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، میری والدہ کے لیے دعا کیجیے گا. تھینک یو سو ویری مچ. اللہ حافظ.